बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात। हमारे मुस्तकिल मेहमान डॉक्टर खालिद ज़हीर हमारे साथ हैं और हमारा आज का मौजू है गीबत। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गीबत क्या है, इसके माशरती असरात क्या मुरतब होते हैं और बहैसियत इंसान इससे किस तरह निपटा जा सकता है या इससे किस तरह बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अहम टॉपिक है और यूजुअली मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि ज़्यादा औरतें बदनाम होती हैं तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन ज़्यादा बदनाम होता है गीबत में। गीबत है क्या, ये बताइए। देखिए, हम गुफ्तगू तो करते ही हैं आपस में। गुफ्तगू में कुछ लोग मौजूद होते हैं और बहुत से वो होते हैं कि जो मौजूद नहीं होते जी। आप अगर गुफ्तगू करते हुए उन लोगों के बारे में कि जो मौजूद नहीं हैं, अगर मनफी बातें करते हैं बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी कंस्ट्रक्टिव वजह के, और महज आपका मकसद खुश करना अपने आप को और उनकी तहक़ीर तौहीन करना हो, तो ये गीबत है। और ज़ाहिर है कि इसमें ये बात तो तय है कि जो भी आप बात कर रहे हैं वो आपके नज़दीक सही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने नेगेटिव बात की है और आपने जो शख्स मौजूद नहीं है उसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया है और उसमें किसी किस्म की आपके नज़दीक कोई बेहतरी पेश नज़र नहीं है, तो आप गीबत की बुराई में मुब्तला हैं। अच्छा, आपने कहा कि बेहतरी अगर पेश नज़र नहीं है तो ये बुराई होगी। कई दफ़ा आप वैसे भी एक डिस्कशन करते हैं, मतलब किसी की गैर मौजूदगी में आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं जनरली, और उसमें उसकी अच्छाइयाँ भी बयान हो रही हैं, उसमें उसकी बुराई भी बयान हो रही है, तो यहाँ पे किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपने जो बुराई बयान की वो गीबत है? एक तो मैं आपको बताऊँ कि इंसान जब गीबत करता है ना, तो एक इंसान के अंदर ईवल एक फीलिंग होती है कि मैं एक किसी को बुरा करार दे रहा हूँ और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। अगर आप वाकई जिम्मेदारी के साथ कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जिसमें जो लोग मौजूद हैं उनको किसी की बुराई पर तंबीह करना है और आप अपनी गुफ्तगू में मेजर्ड हैं, उसमें आपने तवाज़ुन इख्तियार किया हुआ है, तो फिर यकीनन आप गीबत की डेफिनेशन से बाहर हैं। लेकिन इंसान का दिल गवाही दे रहा होता है कि वो महज गुफ्तगू कर रहा है या किसी मकसद के लिए सोच समझकर एक मुतवाज़िन बात कर रहा है। अच्छा, सोच समझ के मुतवाज़िन बात करने में और वैसे ही बात करने में मैं इसलिए थोड़ा सा फ़र्क करना चाहूँगी क्योंकि हम इंसान हैं, हम लोग कई दफ़ा वैसे ही डिस्कशंस में कहीं से कहीं निकल जाते हैं। सूरह हुजरात में ख़ास तौर पे कहा गया है कि पीठ पीछे बात ना करें, तो क्या सामने बात की जा सकती है? अगर कोई शख्स बैठा हुआ है और आप उसकी बुराई बयान करते हैं तो वो सही है? देखें, सामने भी अगर आप किसी को ताना दे रहे हैं, तंज कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं, तो ये भी बुरी बात है। लेकिन जाहिर है कि गीबत में तो आप इस बात से फ़ायदा उठाते हैं ना कि कोई शख्स मौजूद नहीं है और उसकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर आप कोई इस तरह की मनफी बात करते हैं कि जिसमें जाहिर है कि अगर आप उसके सामने करते तो उसकी दिल आज़ारी होती है। तो सामने भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पीठ पीछे करना तो बहुत बुरी बात है। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात तो कर सकते हैं ना, मतलब मैं इंसानी फितरत की बात कर रही हूँ कि एक कैथारसिस एक चीज़ होती है, आप आउटलेट देना चाहते हैं अपने व्यूज़ किसी के बारे में, एट टाइम्स अपने बारे में भी कहीं ना कहीं शेयरिंग इंसान ने ज़रूर करनी होती है। तो क्या इसमें बेसिक चीज़ नीयत है कि आप किस नीयत से किसके बारे में कहाँ बात कर रहे हैं, कि हर हाल में किसी के गैर मौजूदगी में बात करना जो है वो गीबत ही है? देखिए, एक शख्स के साथ ज्यादती हुई है, ठीक, और उस ज्यादती की वजह से उसका दिल टूटा है और उसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वो इसको किसी से शेयर करे। Exactly. तो एक ख़ास हद तक तो ये बात एक्सेप्टेबल हो सकती है। गीबत असल में उस वक्त यानी अपना असर दिखाती है, या आप कहिए कि इंसान की ये बुराई करने का अमल गीबत बनता है, जब इंसान ये महसूस करता है कि अब मैं जो ज़रूरत है उससे आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे अंदर महज खुशी पैदा हो रही है एक ईवल बुरी किस्म की, उसको पीठ पीछे क्रिटिसाइज करके, डिग्रेड करके, और इस वक्त मेरे बात के बयान करने का मकसद यही है। अगर तो महज अपने दिल को हल्का करना मकसूद हो तो वो एक ख़ास हद तक बयान के बाद काफ़ी हो जाता है। तो इसमें असल जो इंसान के पास तराजू है वो दिल का एहसास है। अगर इंसान खुदा खौफी रखता है और उसको इस बात का एहसास है कि गीबत एक बहुत बड़ा जुर्म है, तो फिर जाहिर है कि वो इस बात में फ़र्क करेगा
کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہے یا وہ محض کیجولی اپنے دل کی بھڑاس نکال کے اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے. صحیح. اچھا، انسانی زندگی پہ، معاشروں پہ غیبت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو اس کی سب سے جو برا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس طرح کی گفتگو کو پسند کرتا ہے، ریلش کرتا ہے، اور اس کے اندر مثبت کام کرنے، مثبت گفتگو کرنے کے لیے پھر شوق، ذوق، ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. صحیح. دوسرا یہ کہ آپ دوسرے شخص کی اصلاح نہیں چاہ رہے ہوتے غیبت کرتے ہوئے، بلکہ آپ اس کو ڈاؤن گریڈ کرنا اور اس کو برا ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں معاشرے میں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کا جذبہ ہو جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور لوگ بجائے اس کے کہ مثبت پازیٹیو انسان بنے، وہ منفی قسم کے انسان بنتے ہیں. ایک منافقت پیدا ہوتی ہے، آپس کے تعلقات میں ٹینشن اور تنگی پیدا ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی آتی ہے، لوگوں کے لیے مثبت جذبات نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کریں، محبت کریں، ایک دوسرے کا بھلا چاہیں. خالد صاحب، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ہم، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم غیبت کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی برائی ہے جس کے معاشرے پہ بہت اثرات مرتب ہوتے ہیں. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمیں اس کی ڈیٹیلز بتا رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بحیثیت انسان مثبت پازیٹیو بنیں، دوسروں کے بارے میں مثبت رائے رکھیں، ان کے بارے میں ہمدردی رکھیں، اگر ان کے اندر کوئی خامی ہے تو ان کو دور کرنے کا اپنے اندر جذبہ رکھیں. غیبت ان تمام جذبات کی بالکل الٹ ہے. انسان جب غیبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں حقارت آمیز باتیں ہوں، اس کی تحقیر ہو، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. انسان اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان بزدل ہے. اور یہ تمام وہ کمزوریاں، خامیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر سے ختم کریں. اور جب یہ چیزیں ملٹی پلائی ہوتی ہیں تو بحیثیت معاشرہ ہم لوگ نیگیٹو دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا شاید بحیثیت قوم بھی رویہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. زنیرہ، ہم پھر اس کے نتیجے میں منافقت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے ہیں، اور انسان جس کی برائی ہو رہی ہوتی ہے اس کے سامنے ہم کچھ اور ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ افراد پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں کہ جن کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، جو آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، کہ جو معاشرے کو لیڈ کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمیں ان جیسا بننا ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ انسان اپنی فطرت میں تو جانتا ہے نا کہ کیا چیز اچھائی ہے، کیا برائی ہے. غیبت کے نتیجے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا باطن اور انسان کا ظاہر بالکل مختلف ہے. انسان پیٹھ کے پیچھے کچھ اور ہے اور نگاہوں کے سامنے کچھ اور ہے. آپ دیکھتی نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، مبالغہ آمیز تعریف کرتے ہیں، بغیر وجہ کے ان کے گن گاتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی یہ نوبت آ گئی ہے کہ اگر کوئی جینوئن تعریف بھی کر رہا ہوتا ہے تو آپ کنفیوزڈ فیل کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا موٹیو ہے اگلے کا. میں تو عام طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید دوسرا شخص از ٹاکنگ نان سینس. بالکل. وجہ یہ ہے کہ آپ کو اعتماد ہی نہیں ہوتا کہ بات صحیح کر رہے ہیں. آپ کو بالکل. ڈاکٹر صاحب، یہ جو قرآن پاک میں لکھا گیا ہے کہ غیبت کرنا اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں، اس مثال کو ذرا وضاحت سے بتائیں کہ اس سے اصل میں کیا مراد ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو آپ اس کے اگر پیچھے پڑتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، تو اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ شخص اب ختم ہو چکا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اور آپ اس کے مردہ ہونے کو سے ایڈوانٹیج حاصل کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح کا معاملہ اس شخص کا بھی ہے کہ جو ابھی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. آپ کو موقع ملا ہے، آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کر کے یہ بات بتائی ہے کہ جتنا گھنونا برا جرم وہ ہے جس کو تصور کر کے بھی تم عجیب سا محسوس کرتے ہو، کراہت محسوس ہوتی، بالکل اتنا ہی برا جرم یہ ہے کہ تم کسی کے پیٹھ کے پیچھے تم اس کی برائی کرتے ہو.
اچھا ڈاکٹر صاحب، کئی دفعہ یوں ہوتا ہے معاشرے میں، آپ کو پتہ ہے بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، وہ لڑکے کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے. اب وہاں فرض تو یہ بنتا ہے کہ آپ حقیقت بیان کریں کہ وہ لڑکا کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اور اگر آپ جانتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ضرور بیان کرنا چاہیے. لیکن وہیں پہ یہ چیز بھی آڑے آتی ہے کہ بھئی عیب پوشی بھی کرنی چاہیے، کسی کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالنا چاہیے. اور چونکہ ہم غیبت ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر یہ غیبت بھی بن جاتی ہے، کیونکہ ہم ان کی ایبسنس میں، ان کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں باتیں بیان کر رہے ہیں. ان معاملات کو کس طرح دیکھا جائے؟ دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان فرق کیا جائے. ایک یہ معاملہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی ایسی ضروری گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کے نہ کرنے کے نتیجے میں نقصان ہو سکتا ہے. صحیح. جیسا کہ آپ نے مثال دی کہ کسی کا رشتہ مانگنے کے لیے کچھ لوگ آئے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس رشتے کے بارے میں، یعنی اس فرد کے بارے میں کہ جس کے رشتے کے بارے میں وہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جی. آپ کو کچھ ایسی منفی باتیں معلوم ہیں کہ جن کو اگر آپ نے بیان نہ کیا تو یہ لوگ غلط فیصلہ کریں گے. صحیح. تو آپ کو ایک ذمہ داری کا رویہ اختیار کرتے ہوئے وہ صحیح بات بتانی ہے کہ جس کو آپ جانتے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ زیادتی کریں گے، آپ گناہ گار ہو سکتے ہیں. میں نے یہ بات پہلے بھی کر دی کہ غیبت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیٹھ کے پیچھے برائی کریں. آپ کسی کے پیٹھ کے پیچھے وہ برائی کریں کہ جس کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کو کرتے ہوئے آپ اپنے اندر ایک بری گھٹیا مسرت محسوس کر رہے ہیں اور آپ اس بات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ شخص موجود نہیں ہے. اگر آپ کوئی ایسی برائی کر رہے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہے، جس کو کرتے ہوئے آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے، آپ اس پہ خوش نہیں ہو رہے، بلکہ آپ ایک مجبوری کے تحت ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ جس کے نہ بیان کرنے کے نتیجے میں نقصان ہونے کا خدشہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناظرین، ایک بریک ہم اور لیں گے اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اپنی ڈسکشن کو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کو ریزیوم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، غیبت سے بچا کیسے جائے؟ دیکھیں، ایک تو خیر ہر آدمی کو اس بات کے لیے پورا بہت خواہش مند ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نیکیوں کو کہ جو اس نے کی ہیں آخرت میں اللہ کے ہاں محفوظ پائے. ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں کہ انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اس شخص کے حق میں کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اور اگر نیکیاں باقی نہیں رہیں گی تو پھر اس کی برائیاں آپ کی جانب آ جائیں گی. تو ظاہر ہے کہ کون بے وقوف یہ چاہے گا کہ وہ دنیا میں نیکی کرے، اچھا کام کرے اور پھر اس کا کریڈٹ کسی اور کو جائے. دوسرا یہ بھی ہے کہ انسان اس کو سوچے گفتگو کرتے ہوئے کہ کیا یہ گفتگو جو میں کر رہا ہوں، کیا میں ذمہ داری کے ساتھ اس شخص کے سامنے بھی کر سکتا ہوں کہ جس کی میں غیبت کر رہا ہوں. انسان کو میں اگر بتاؤں مثبت کام کرنے کا شوق ہو، انسان کی زندگی میں مقصد ہو، تو وہ پھر اس طرح کی بیکار وقت کو ضائع کرنے کے مشاغل میں مبتلا نہ ہو. صحیح. آپ نے شروع میں بات کی، میں پوری طرح تو ایگری نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ مشاہدہ تو ہے کہ خواتین زیادہ غیبت کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے خواتین کو اکثر و بیشتر بہت زیادہ پازیٹیو کاموں میں انوالو نہیں کیا. گھر کے کام کرنے کے بعد چونکہ وہ فارغ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ کسی ایسی گوسپ میں، گفتگو میں مبتلا ہوں کہ جس میں ان کو کچھ مزہ آئے، اور نتیجتاً ظاہر ہے کہ وہ غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ مرد بھی غیبت بہت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ فارغ ہونا، زندگی میں با مقصد کاموں کی بہت زیادہ قلت ہونا، کردار میں، رویے میں مثبت چیزوں کے مقابلے میں منفی چیزیں ہونا. اگر یہ سب چیزیں انسان ان پر غور کرے تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ اگر زندگی اس کی بامقصد ہے اور وہ اپنے اندر کسی ایسے کام کے کرنے کا جذبہ رکھتا ہے کہ جس میں اس کو کر کے پازیٹیولی خوشی ہوتی ہے، تو وہ کبھی دوسروں کی پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرے. اور ڈاکٹر صاحب، اب تو یہ رویہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فارغ لوگ جو ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ حضرات ہیں، فارغ لوگ زیادہ اس طرح توجہ دیتے ہیں. لوگ دفتروں میں، اپنی ورک پلیسز پہ کام چھوڑ کے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس چیز میں ایک ایسا لطف آتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر ایک ایسی مسرت محسوس کرتے ہیں کہ وہ نیگیٹیوٹی ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 9 to 5 جاب کرنا یہ ضروری نہیں کہ کام ہو.
اس لیے کہ بعض اوقات کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور صرف وقت ضائع کرتے ہیں. صحیح. ان کے ورک پلیس میں بھی ان کے پاس کوئی مثبت کام، کوئی انوالو کرنے والی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. زندگی کا مقصد، ایک اعلیٰ مقصد، ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو زندگی کی گھٹیا چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. تو انسانوں کو چاہیے، خاص طور پر مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے. اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں کہ ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا، اور ہم اپنے اعمال اور اپنے رویوں پر تنہا جواب دہ ہوں گے. اس لیے ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی ایسی گری ہوئی گھٹیا بات کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے یہاں شرمندہ ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ غیبت صرف زبان تک محدود ہے؟ مطلب تحریر میں ہمارے تو اتنے ٹاک شوز صبح شام ہو رہے ہوتے ہیں جس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں اور غیبتیں، میں تو کہوں گی کیونکہ آپ اس وقت جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ وہاں موجود نہیں ہے، ایک میدان گرم ہے. کیا یہ بھی غیبتیں ہیں؟ آپ نے بڑی صحیح بات کی. اصل میں تو ہمارے ہاں میڈیا میں اس وقت یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عوام الناس جس چیز کو پسند کرتے ہیں، جن پروگرامز کی ریٹنگ بہت ہائی ہوتی ہیں، ان میں معلوم یہی ہوتا ہے کہ کچھ شخصیات کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور ان کو دبا کر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کی پرائیویٹ لائفز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ان کو گھٹیا کہا جا رہا ہے. اور جو آدمی اس میں جتنا زیادہ فلوئنٹ ہے، جتنا زیادہ آگے بڑھ کر بات کر رہا ہے، وہ اتنا ہی پاپولر انسان ہے، اتنا ہی پاپولر میڈیا مین ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں میڈیا کا منفی کردار بہت زیادہ ہے. اور غیبت کو سننے والے کے بارے میں کچھ بتائیے، آخری سوال. تو غیبت کو سننے والا اگر وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے تو وہ غیبت کرنے والے کے بالکل عین برابر ہے. دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، صرف ایک بول رہا ہے اور دوسرا اس کو سن رہا ہے. اس لیے جو شخص بھی کسی غیبت کرنے والے کی غیبت کو سن رہا ہے، اسے چاہیے کہ کم سے کم یہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو روکے اور اس کو یہ سمجھائے کہ دیکھو یہ کام تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے. خالد صاحب بہت بہت شکریہ اس گفتگو کا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. غیبت ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم بہت دیر تک گفتگو کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی بہت شکلیں ہیں، لیکن اس کو بہت چھوٹے سے الفاظ میں بہت خوبصورتی سے ڈاکٹر خالد ظہیر نے جس طرح بیان کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں دل کے اندر ایک ایسی مسرت پیدا ہوتی ہے جو کہ نیگیٹو ہے. آپ جانتے ہیں انسان کا دل اس کا آئینہ ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے وہ کون سی حرکت کس مقصد سے کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے. تو خدارا اس سے بچیے. اگر آپ کا دل آپ کو یہ کوشن دے سکتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں، تو وہ آپ کو درست راستہ بھی بتا سکتا ہے. اگلی دفعہ دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.